अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। तो आज हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनको जेल में अब 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। उनकी 72 साल 72 ईयर्स की उम्र है, मगर क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एथलीट रहे हैं और अभी तक की जो मालूमात बाहर आ रही हैं वो फ़िज़िकली बहुत फिट हैं, तवाना हैं, मगर इसके बावजूद अब इस उम्र के हिस्से में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद उम्र की वजह से ही होती हैं। और इमरान खान भी बतौर एक इंसान वो यकीनी तौर पे हमें जो खबरें मिलती हैं वो बहुत ही माशाल्लाह अपनी तवानाई के साथ अपना वक्त गुजार रहे हैं, बहुत फिट हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक जिम के अंदर जितना कुछ एक स्पोर्ट्समैन और ख़ास तौर पे इमरान खान जैसा स्पोर्ट्समैन जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं। मगर कुछ दिनों पहले मुझे और साकिब बशीर को जो अदालत है, जो ट्रायल कोर्ट हैं, वहाँ पे एक ऐसा तिब्बी रिकॉर्ड जो है हमें मिला ज़राए से कि जिसके अंदर कुछ ऐसे मखसूस तिब्बी राय और ऐसा रिकॉर्ड और मालूमात सामने आई हैं कि जिससे थोड़ा बहुत एक तशवीश का पहलू निकल सकता है। और वो इसलिए भी निकल सकता है कि शायद जिन हालात में और जिस माहौल में साबिक वज़ीर आज़म को रखा जा रहा है, तो वो जो एक तिब्बी मामला है वो उससे बिगड़ भी सकता है, जो कि अभी तक मैंने और साकिब बशीर ने मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन से बात की है। और जो मखसूस हालात हैं वो उसकी जो तिब्बी मसला है उसको बढ़ा सकते हैं, और वो इस उम्र के लोगों के लिए न सिर्फ ये कि जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती मामला भी बना सकता है। तो ये मामला क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें साकिब बशीर साहब जो हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा जो तिब्बी रिकॉर्ड जो हमें मिला है अदालत से उसकी क्या अहम नुकात क्या हैं, और ख़ास तौर पे जो 2 साल गुजरे हैं इमरान खान की गिरफ़्तारी को, 5 अगस्त 2023 को साकिब गिरफ़्तार हुए, और उसके बाद पहली बार जो किसी डॉक्टर ने विज़िट किया अडियाला जेल का वो 3 जनवरी 2024 को विज़िट किया। नहीं, 4 नवंबर 2023 को, 4 नवंबर 2023 को, ठीक है। जो आपके सामने 4 नवंबर 2023 है, इससे पहले भी थोड़ा सा नवंबर को डॉक्टर कासिम ने सबसे पहले विजिट किया। इसमें एक चीज, लेकिन अच्छा सॉरी, उसमें गलती ये हुई कि जो सबसे अहम मसले वाला जो विजिट था ना वो जो था वो 3 जनवरी 2024 का था। वो मसला क्या है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहला विजिट जो था वो बल्कि 2 नवंबर 2023 का है। 2 नवंबर 2023 को पहला विजिट हुआ अडियाला जेल का डॉक्टर का, और आखिरी जो विजिट हुआ वो 12 अगस्त 2025 का। इस पूरे अरसे में कुल विजिट्स 34 विजिट्स डॉक्टर्स ने किए हैं, और इनमें जो 11 विजिट्स थे उनमें ENT स्पेशलिस्ट यानी कि गले का और कान नाक और गला ENT एयर नोज एंड थ्रोट, इसके स्पेशलिस्ट ने विजिट किया। और इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि ENT का क्या मामला है, और ये मामला जो है इमरान खान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो जो भी ये शिकायत उनको है वो उसको किस तरह मैनेज करें। तो साकिब आप बताएंगे कि इन विजिट्स के हवाले से, फिर हम आगे जाके बताते हैं कि ये ENT का ऐसा कौन सा हसास मामला है जिसको मैनेज करना ज़रूरी है, और किस तरीके से जो इमरान खान के मैनेज हो सकता है, और मतलब जिस तरीके से इमरान खान के साथ जो सलूक रखा जा रहा है, जिस तरह उनको उनके मुताबिक उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, तो उस आइसोलेशन की वजह से इमरान खान का जो ये मसला है गले नाक और कान का, ये किस तरह पेचीदगियाँ भी पैदा कर सकता है। तो जी साकिब बताएं क्या रिकॉर्ड क्या कहता है। इसमें एक चीज़ तो हमारे पास डायरेक्टली कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है या नहीं थी कि उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। अब जो ENT वाला मामला आपको बताएंगे तो आपको वो समझ आएगी कि इससे लगता है कि शायद उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जो रिपोर्ट है बड़ी कम्प्रिहेंसिव ये रिपोर्ट है, और इसमें एक तो ENT
دوسرا آنکھ کے ڈاکٹرز بھی چیک کرتے رہے ہیں, سرجن تھے, نیرو سرجن بھی تھے, آرتھوپیڈک سرجن بھی جو ہے وہ چیک کرتے رہے ہیں. مختلف جو سرجن جو ہے وہ مختلف اوقات میں, یہ تقریباً 15 مختلف ڈاکٹرز نے چیک کیا ہے, اور اس میں زیادہ جو وزٹس ہیں وہ پمز کا جو ایک میڈیکل بورڈ بنا ہوا ہے, وہ بورڈ جو ہے وہ زیادہ وزٹ جو ہے وہ اس میں کرتا رہا ہے. جو اس میں زیادہ ہائی لائٹ کرنے والی جو بات ہے, عمران خان صاحب کا جو 4 جو اس میں وزٹ, جو پہلا وزٹ ہے وہ ہے 2 نومبر 2023 کو اڈیالہ جیل کا. وہ اس لیے ہے کیونکہ 5 اگست 2023 کو جب عمران خان گرفتار ہوئے تو اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا, تو وہ تقریباً اکتوبر کے اینڈ میں اڈیالہ جیل میں آئے تھے, اور اس کے بعد 2 نومبر کو ان کو پہلا وزٹ, مطلب اڈیالہ جیل میں آنے کے 1 ہفتے کے بعد ان کا وزٹ جو ہے ڈاکٹرز نے کیا اور ان کو چیک اپ کیا, اور اس کے بعد جو معاملہ آگے چلتا رہا. اس میں جو پوائنٹ ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ENT کا جو وزٹ ہے وہ 2 اپریل 2024 کو جو ایکٹیولی, بلکہ 3 جنوری 2024 کو 3 جنوری 2024 کو جو پہلا وزٹ ہے ENT کا وہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نومبر 2023 سے لے کر جنوری, مطلب یہ نومبر اور دسمبر میں ENT کا وزٹ نہیں ہوا, لیکن جنوری میں وہ وزٹ جو ہے وہ شروع ہو گئے 2024 کو. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے, یہ ایشو کیا ہے؟ میں تھوڑا سا چاہوں گا ثاقب یہاں ایکسپلین کرنا. عمران خان صاحب کا جو ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے, جو طبی ریکارڈ بھی ہے, اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ عمران خان ایک اپنے کان کے حوالے سے ایک مخصوص میڈیکل کنڈیشن سفر کر رہے ہیں, اور وہ مخصوص میڈیکل کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں, ایک خاص عمر میں پہنچ کے 60 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد ان کی جو قوت سماعت ہے اس میں کمی ہوتی ہے, اور اس کے بعد عموماً ایک اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے کانوں میں سنسناہٹ, جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ایئر رنگنگ, یعنی گھنٹیاں بجنا یا سیٹیوں کی آوازیں آنا, اس طرح کی جو ہے کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے. عمران خان جو ہے وہ بالکل ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں, اور اس کے لیے میں نے اور ثاقب نے جب مختلف ڈاکٹرز سے ان کی رائے لی ہے, تو ہمیں ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو ایک تو ظاہری بات ہے کہ بہت بلند آواز یا کوئی دھماکہ یا کوئی گولی چلنے کی آواز یا کوئی میوزک جو ہے لاؤڈ نہیں سننا چاہیے. اس سے جتنی قوت سماعت ڈیمیج ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو میڈیکل کنڈیشن ہے یہ بگڑ جاتی ہے اور زیادہ آوازیں کانوں میں آتی. دوسری بات جو ڈاکٹرز نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کانوں میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جو پیشنٹ ہوتا ہے یا جو مریض ہے, اس حوالے سے اس کو رات کو سونے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, مشکل ہوتی ہے اس کو, اور اس کے لیے ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایک تو رات کو سوتے وقت ہلکا پھلکا کوئی میوزک ہونی چاہیے, کوئی پنکھے کی آواز آ رہی ہو تو وہ بھی مناسب ہے, کوئی ایگزاسٹ فین لگا دیا جائے وہ بھی مناسب ہے, مگر بالکل خاموشی کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ, اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ چیز سردیوں میں جو ہے یہ زیادہ مسئلے پیدا کرتی ہے. اور خاص طور پہ ایک اور بات جو ڈاکٹر نے بتائی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کو یہ کانوں کی سنسناہٹ کا مسئلہ ہو, اس کو آئسولیشن میں نہیں رکھا جاتا, اس کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ اس کو بالکل تنہائی میں یا ایون کہ قید تنہائی میں رکھا جائے, کیونکہ وہ جتنا تنہا ہوگا اور جتنا آئسولیٹ ہوگا باہر کی آوازیں اس کو کم آئیں گی, نہیں آئیں گی, اور خاص طور پہ رات کے وقت جو ہے سردیوں میں جب پنکھے کی آواز بھی نہیں ہوتی تو اس میں پھر اس کو زیادہ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کا جو سب سے بری صورتحال وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے نفسیاتی مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں, انگزائٹی بڑھتی ہے, ٹینشن بڑھتی ہے. ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ بہت زیادہ معاملہ اگر بڑھ جائے تو بگڑ اگر جائے. تو ایسی صورتحال میں ثاقب بشیر, میرے خیال میں جتنے بھی ڈاکٹرز وزٹ کرتے رہے ہیں, خاص طور پہ جو ENT کے ڈاکٹرز ہیں, ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو طبی ریکارڈ ہے اس کے اندر تو وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ اس کو مینیج کیا جائے, اور اس کے لیے وہ ایک کوئی گولی بھی ایڈوائز کرتے ہیں. ہم وہ گولی کا نام تو نہیں لے سکتے, لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلند آوازوں سے بچا جائے, وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز مجھے جو حیران کرتی ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا
ENT کے ڈاکٹرز نے اپنی اس طبی ریکارڈ کے اندر جو ہمارے سامنے ہے کہ مریض کو یا اس شخص کو آئسولیشن میں نہ رکھا جائے، یا اس کے جو ماحول ہے اس کو ایسے مینیج کیا جائے کہ ہلکا پھلکی جیسے پنکھے کی آواز ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بھی مریض کا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ جتنا انٹریکشن کرتا ہے تو وہ اتنا نارمل رہتا ہے، لیکن وہ جتنا اکیلا رہے گا، وہ جتنی خاموشی ہوگی اس کے ارد گرد، وہ اتنا زیادہ اس کو وہ کانوں کے اندر وہ آوازیں آئیں گی اور اس سے وہ ڈسٹرب فیل کرے گا۔ تو میرے خیال میں یہ چیز ڈاکٹروں کو لکھنا ضرور چاہیے تھی، اور جو انہوں نے اس میڈیکل رپورٹ میں کیٹیگوریکلی ایٹ لیسٹ جو پیش کی گئی ہے وہ نہیں لکھی، اس میں صرف یہ کہا کہ اونچی آواز میں، کوئی بلند آواز میں کوئی کانوں کو، اس میں کچھ مینجمنٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک چیز ماجد صاحب، جو وزٹ ہوتا ہے، ایک تو 3 جنوری کا جو وزٹ ہے ENT کا، اس کے بعد 15 جنوری کا ENT کا وزٹ ہے، لیکن جو وزٹ ہیں 2 اپریل 2024 کو ایک وزٹ ہوا اور انہوں نے ٹریٹمنٹ دی، پھر اس کے بعد ایک وزٹ ہوتا ہے 18 اپریل کو، مطلب 2 اپریل کے بعد 18 اپریل 2024 کو۔ اچھا، 18 اپریل کی جو ڈاکٹر ہیں اسسٹنٹ پروفیسر، وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ سینئر ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں۔ پھر 23 اپریل کو، مطلب یہ اپریل کے مہینے میں 3 دفعہ ان کا ENT وہی چیک اپ ہوا۔ یہ چیز بڑی ہے جی، بگڑی تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ جو ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر، وہ آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، وہ اس میں فردر ٹریٹمنٹ اور وہ دیتے ہیں، اور یہ پھر معاملہ چلتا جاتا ہے۔ اور آخر میں جو اگر ہم بات کریں 29 اکتوبر 2024 سے آنورڈ جو وزٹس ہیں وہ بڑھ گئے۔ ٹمز کے جو میڈیکل بورڈ ہے، اور میڈیکل بورڈ میں ENT جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی ہیں، باقی بھی ہیں، لیکن ان کے وزٹس بڑھ گئے، اور جو خاص وہ کان کی بیماری جس کا حوالہ متی اللہ جان صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اس کا ہر وزٹ میں ذکر موجود ہے۔ وہ اس کو بتا رہے ہیں، ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں، طریقہ کار بتا رہے ہیں، مینجمنٹ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ان کی پوری ٹیم وہاں پہ جاتی رہی ہے۔ اچھا، ان کا جو ٹائم لائن ہے وہ یہ ہے کہ 29 اکتوبر 2024، پھر 4 نومبر، مطلب یعنی کہ 5 دن کے بعد جو بورڈ ہے وہ جاتا ہے۔ بورڈ آیا جی، بورڈ 29 کو بھی بورڈ تھا جی، اور 4 نومبر کو بورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 30 دسمبر کو وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہی بورڈ ہیں جی۔ لیکن اس کے بعد 3 ماہ کے بعد 3 مارچ 2025 کو بورڈ وہاں پہ گیا، پھر 1 ماہ بعد 3 اپریل 2025 کو بورڈ وہاں پہ گیا، اور اب 12 اگست 2025 کو آخری جو وزٹ ہوا ہے وہ اگست 12 کا وزٹ ہوا ہے، اور اس میں جو ٹیم تھی بورڈ کی وہ جو ہے وہ موجود تھی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل بورڈ بنا ہے اس کی سربراہی ENT کے ڈاکٹر کو دی گئی ہے، اور ENT کے اسپیشلسٹ کو دی گئی ہے، جس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت وہ یہی کان کا ہے، جو ان کے کان کا ایشو ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کان اور ناک اور گلا جو ہے وہ ایک فیلڈ ایسی ہے، مگر جو کان کا معاملات ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کے نروس سسٹم کو، نیورو جو ہے وہ آپ کے برین کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایک غیر ضروری طور پہ ایک چیز آپ کو ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جب ایک پیشنٹ جو بالکل الگ تھلگ ہے، لیٹ سے کہ اگر ایک قیدی ہے تو اگر وہ بالکل قید تنہائی میں اس کو ڈال دیا جائے، اس کو لوگوں سے ملنے نہ دیا جائے، تو ثاقب میری اور آپ کی جو ایک میڈیکل ماہرین سے جو بات ہوئی ہے، طبی ماہرین سے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جب یہ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے تو یہ بالکل اپنا وہ مسئلہ بھول جاتے ہیں، ان کی توجہ نہیں رہتی ان آوازوں پہ، کیونکہ جب وہ ہیومن انٹریکشن، مطلب یہ ہے کہ جو اس کے علاج میں ایک چیز ہے وہ ہیومن انٹریکشن ہے، ایک کہ وہ اگر زیادہ ہو۔ بالکل۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ ملاقاتوں کے دوران وہ اپنے آپ کو بالکل نارمل فیل کرتے ہوں گے، اور اسی لیے وہ زیادہ ان کی ملاقاتیں معلوم نہیں کیوں کم کی جاتی ہیں اور ریگولر نہیں کی جاتی، ٹرائل بھی منسوخ کر دیے جاتے ہیں مہینہ، اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے قید تنہائی میں بھی رکھا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے معاملہ زیادہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے کہیں مینج کرنے کی بجائے اس میڈیکل کنڈیشن کو جان بوجھ کے مس مینج تو نہیں کیا جا رہا۔ اس میں جو ڈاکٹر فیصل ہیں، عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں، ان کے وزٹ کے حوالے سے PTI کوشش کرتی رہی ہے، عدالتوں میں درخواستیں دیتی رہی ہیں کہ ان کا ذاتی وزٹ ہو، لیکن ہمیشہ سے سرکاری ڈاکٹرز ہی چیک کرتے رہے ہیں۔ آخری وزٹ جو ڈاکٹر فیصل کا ہے وہ بڑا حیران کن طور پر 9 جولائی 2024 کا ہے،
9 جولائی 2024 اور اب 25 بھی گزر گیا ہے, اگست بھی گزر گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ 13 ماہ قبل جو ذاتی معالج تھے عمران خان صاحب کے, انہوں نے وزٹ کیا تھا, اور انہوں نے اس وزٹ میں یہ جو بات لکھی تھی جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ وہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اچھی ہیلتھ ہے ان کی, اوور آل کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی انہوں نے کانوں کی بیماری کا جو کمپلینٹ کی تھی انہوں نے, اور انہوں نے ان کو ریویو کیا, ای این ٹی اسپیشلسٹ جو ہے انہوں نے, اور ان کی میڈیکیشن جو دوائی ہوتی ہے, دوائی بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید اس کا کوئی دوائی نہیں ہے, مگر وہ دوائی آپ کو عارضی طور پہ کچھ ریلیف دیتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ قید تنہائی اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن یا ملاقاتیں نہ ہونا, طبی ماہرین کے مطابق اگر یہ کانوں کا مسئلہ کسی قیدی کے ساتھ ہے تو پھر وہ مسئلہ بہت کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے, بڑھ سکتا ہے, نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, ڈس اورینٹ ہو سکتے ہیں لوگ. اور ثاقب کیا اطلاع ہے ویسے جو لوگ مل کے آتے ہیں عمران خان صاحب کو, وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی کوئی مختلف رائے ہے؟ کیونکہ ہم نے جو بات کی اس سے تو لگتا ہے ذرائع کے مطابق کہ بظاہر وہ بڑے فٹ ہیں اور اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے. بظاہر تو وہ کیونکہ مستقل یہ ورزش کرتے ہیں, ایکسرسائز ڈے 1 سے وہ کر رہے ہیں, اور ان سے جو لوگ ابھی ریسنٹلی ملے ہیں, یہ 26 اگست کو جو ملاقات ہوئی ہے, 25 یا 25 اگست کو, تو اس میں انہوں نے دیکھیں بڑا مطلب بھاری بھرکم ایک میسج باہر دیا, پارٹی کو ڈائریکشنز دیں. ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہیں انہوں نے کسی قسم کی ایسی کوئی شکایت, کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا. لیکن بات وہی ہے کہ ہماری جو ماہرین سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ وہ جو ملتے ہیں تو پھر تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب وہ ایک مخصوص پوزیشن میں, سچویشن میں جاتے ہیں تو تب جا کر یہ چیز جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اس میں جو 12/8 کا جو وزٹ ہے اس میں جو سجیسٹ کیا گیا ہے معاملہ, یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پڑھیں, اور اس کو تھوڑا سا ضروری ہے, بے شک یہ نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ باقی آپ تھوڑا سا پڑھیں کہ اس کو جو 12/8 کا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت موسٹ ریسنٹ جو وزٹ ہے 12/8 کا, اس میں بھی پمز کا ایک جو میڈیکل بورڈ ہے وہ کیا وہاں پہ, اور انہوں نے وہ جو خاص کان کی اس بیماری کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں. دیکھیں جی, ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ کانوں کا مسئلہ ہے, اس میں سنسناہٹ ہوتی ہے, گھنٹیوں کی آواز بھی آ سکتی ہے, سیٹی کی آواز بھی کنٹینیوسلی نان سٹاپ. اور اس کے اندر جو لاسٹ وزٹ 12 اگست کو ہوا ہے, وہ ڈاکٹر نے جو سجیسٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹیو مینجمنٹ, یعنی یہ جو مسئلہ ہے اس کو ماحول کو مینیج کرنا پڑے گا, اور اس شخص کو ہیلپ کرنی پڑے گی کہ وہ اس چیز سے زیادہ متاثر نہ ہو. اور اس میں فرسٹ ٹائم اس رپورٹ میں 12 اگست کو یہ طبی ماہرین نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے کرونک ہے, یعنی کہ یہ کرونک کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب بہت پرانا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ علیمہ خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کئی بار کہہ چکے ہیں ان کو ایک کانوں کا مسئلہ تھا. اب یہ کانوں کا مسئلہ تھا یا ہے یا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے, میرے خیال میں وہ شاید جیل میں آنے سے پہلے یہ مسئلہ تھا. مگر دیکھیں نا, اب وہ 5 اگست 2023 کو جب گرفتار ہوئے ہیں تو 5 اگست 2023 سے لے کے فرسٹ ٹائم جو ای این ٹی ڈاکٹر نے انہیں جیل میں وزٹ کیا ہے, جو کانوں کا ڈاکٹر تھا, وہ ہے 3 جنوری 2024. یعنی کہ تقریباً 6 مہینے تک جب تک وہ جیل میں رہے ان کو شاید یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں تھا. تو 6 مہینے بعد پھر یہ جیل کے اندر یہ مسئلہ بڑا ہے, اور جو آخری وزٹ کے مطابق اکتوبر 24 کے بعد جب وہ مستقل 5-6 وزٹ بورڈ کے ہوئے ہیں, اور اسی کان کے بظاہر مسئلے کے اوپر ہوئے ہیں. تو اس کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ جیل کے اندر جو ماحول ہے ان کو قید تنہائی میں جو رکھا جاتا ہے, ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, اور حتیٰ کہ نئی کتابیں ان کو بر وقت نہیں دی جاتی, کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر نئی کتاب یا کہانی پڑھنے کو مل جائے تب بھی ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے وقت گزارنا اس کان کے اس مسئلے کے ساتھ. تو وہ نئی کتابیں بھی نہیں دی جاتی, اگر ملاقاتیں نہیں ریگولرلی کرائی جاتی جس سے وہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اپنے آپ کو مصروف کر کے, اور پھر قید تنہائی میں بھی اگر انہیں رکھا جاتا ہے, تو یہ وہ حالات ہیں اور ماحول ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب ڈاکٹرز جو ہیں اپنی رپورٹس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کان کے اس مخصوص
مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں. جیسا ہم نے پہلے کہا کہ ورسٹ کے سینارو میں اگر یہ بگڑتا ہے تو اوور آل جو ہے اس میں ایک چیز صحت کے بارے میں بھی بات اس میں ایک چیز صرف یہ ہے کہ جو ای این ٹی کے وزٹس ہوتے رہے جو انہوں نے ریکمینڈ کرتے رہے, فرسٹ ٹائم 12 اگست کو انہوں نے سپورٹیو مینجمنٹ ریکمینڈ کی ہے فرسٹ ٹائم اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے. فرسٹ ٹائم 12 اگست کو, تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 12 اگست کو پہلے نہیں کیا, 12 اگست کو انہوں نے جو یہ ریکمینڈ کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی سیریس. اچھا, اور اب سپورٹیو مینجمنٹ میں کیا ہے, میرے خیال میں ایک قیدی کو جب ڈاکٹرز وزٹ کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر, تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جیل کا ماحول کیا ہے, اور سپورٹیو مینجمنٹ جیل میں اگر ہونی ہے تو کیا ہونی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو یہ کیٹیگوریکلی لکھنا چاہیے اپنی رپورٹس میں کہ ان کو آئسولیشن میں نہ رکھا جائے, قید تنہائی میں نہ رکھا جائے, ان کے کمرے کے اندر کوئی نوائز جو ہے ایسا کوئی میوزک کا سسٹم ہو, کوئی ایسی نوائز کا چیز ہو تاکہ یہ اپنے آپ کو رات کو سو سکیں سکون کے ساتھ. ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ انٹریکشن فریکوینٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو میڈیکیشن ہے وہ تو سپورٹیو مینجمنٹ کے اندر ڈاکٹروں کو ایک قیدی کے بارے میں بہت کلیئرلی لکھنا چاہیے. اب یہ جتنی بھی رپورٹ پیش کی ہے ثاقب, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک فائل تیار کر لی گئی ہے اور بعد میں جو یہ فائل کے اندر جو پلاٹ نظر آ رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ والے پلاٹ کی فائل نہیں ہے لیکن ایک پلاٹ ہے. بعد میں یہ پلاٹ جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو کہا جائے گا کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے ریگولرلی وزٹ کرتے رہے, یہ پرانا مسئلہ تھا اور ڈاکٹرز نے کوئی ایسا فوری طور پہ کوئی ایمرجنسی کے کوئی ریکمینڈ نہیں کیا تھا. تو ججز بھی بری ذمہ, وکیل بھی بری ذمہ, ڈاکٹر بھی, جیل انتظامیہ بھی, حکومت بھی, پھر اینڈ پہ آ کے کہیں گے جی کہ یہ. اور یہ چیز اس کو ابھی اس وقت سیریس لینا ضروری ہے کیونکہ خود ڈاکٹرز نے لکھ دیا سپورٹیو مینجمنٹ, اور ساتھ ہی نیچے لکھ دیا کہ جیل میں تو ہمارے پاس جو ہیں وہ یہ سہولتیں ہیں. وہ کیا ہیں جی, ای سی جی مشین ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, دانتوں کی فیسلٹی ہے, اور وہ لیب انویسٹیگیشن جو بیس لائن ہوتی ہے کہ دل کی حرکت قلب کو مانیٹر کرنے کا آلہ ہے, آکسیجن کا سلنڈر ہے, اور وہ نبض جو ہے اس کو نگرانی کرنے کا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو مطلب ان کے پاس جو کنسلٹنٹ ہیں, ایک تو راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بھی ہے, لیکن جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے راولپنڈی کا وہاں سے بھی ہے, انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی وہاں سے بھی ہے, ہولی فیملی راولپنڈی, بینظیر ہاسپٹل راولپنڈی, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہاسپٹل راولپنڈی ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل راولپنڈی ہے, پیمز ہے, کہ ان تمام سے جو ویکلی بیسس پہ شیڈول کے مطابق وزٹس ہوتے رہتے ہیں. اور آخر میں انہوں نے جو کرنٹ ہیلتھ جو اسٹیٹس ہے وہ لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی بلڈ پریشر بڑا نارمل ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تاریخ بھی لکھی ہے, ایک نوجوان آدمی کا بلڈ پریشر 27 اگست, اور جو 27 اگست کی یہ اسٹیٹس, انہوں نے کہا ہے بڑا اچھا بلڈ پریشر ہے, پلس بھی بہت زبردست ہے. ہم ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ بہت پرسنل ہو جاتی ہے چیزیں. اور پھر وہ آئی ڈونٹ نو یہ SpO2 99% روم ایئر ہے, اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن بٹ اینی وے انہوں نے کہا کہ فٹ ہے, اور اوپر وہ چیزیں بھی ڈال دی ہیں جو بعد میں آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر جو سپورٹیو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے نہ تو کبھی ڈاکٹر نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ایک پرزنر کو, ایک ایسے بندے کو جس کو یہ والا کان کا مسئلہ ہے, اس کو کس قسم کی سپورٹیو مینجمنٹ چاہیے, یہ چیز کلیئرلی نہیں لکھی. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ خدشات اس لیے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جب پاکستان میں جب شہریوں کو اغوا کیا جاتا ہے, سیاستدانوں کو اغوا کیا جاتا ہے, تو ان کا جو طبی ریکارڈ ہے وہ اس کے حوالے سے ہمارے ملک میں جو اغوا کار ہیں جن کو سزا تو بڑی کبھی ملی نہیں ہے, ان کو ہر چیز کا طبی ریکارڈ کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس طبی ریکارڈ کے مطابق جو ہے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ ان کو پھر جب رہا کیا جائے تو بعد میں شاید جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو بظاہر وہ یہی لگے گا کہ یہ تو ایک پرانی کنڈیشن تھی, یہ تو ایک پرانا شکایت تھی, اور وہ ادروائز تو ڈاکٹر نے تو بڑا اچھا ریگولرلی جی کرتے رہے. تو یہ وہ پلاٹ ہے بظاہر جس کی فائل جو ہے وہ بھرپور انداز سے تیار کر لی گئی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں ڈاکٹرز کو تھوڑا آگے بڑھ کے, حکومت سے بھی آگے بڑھ کے واضح طور پہ لکھنا ہوگا, ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو کان کا مسئلہ ہے اس میں سپورٹیو مینجمنٹ سے کیا مراد ہے, سپورٹیو مینجمنٹ کیا ہے, ڈاکٹرز لکھیں, اور ان کو یہ لکھنا چاہیے کہ آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے قیدی کو, ملاقاتیں ان کی جو ہے تواتر سے ہونی چاہیے,
اور اس کے علاوہ جو سیل ہے جو قیدی کا وہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز ہوں کہ جو ایک نوائز انڈیوس کرتے ہوں جو کہ رات کو سونے میں ان کے لیے آسانی ہو. ویسے تو ایک ایتھلیٹ کے لیے سونا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے لیکن صورتحال کسی وقت بھی بگڑ بھی سکتی ہے. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یا عمران خان صاحب کی فیملی ہے، میرا خیال میں یہ جو رپورٹ ہے ان کو بھی شاید مل جائے تو ان کو بھی دیکھنی چاہیے یہ رپورٹ. یہ بڑی اہم جو رپورٹ ہے ان کو ضرور دیکھنی چاہیے اور ان کو فیملی ہے اور یہ پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں پرسنل فزیشینز ہیں ان کو جنہوں نے 13 ماہ سے وزٹ نہیں ہوا نہیں کیا مطلب کوشش کی انہوں نے لیکن نہیں ہو سکا. اس حوالے سے ایگریسولی پرسو کرنا چاہیے یہ سپورٹیو. میرا خیال ہے کہ ان کو وزٹ اگر اے ٹی سی کورٹ سے نہیں ملتا یا ٹرائل کورٹ سے نہیں ملتا تو ہائی کورٹ سے بھی نہیں ملتا تو سپریم کورٹ سے نہیں ملتا تو وہ جا کے سپریم کورٹ کو کہیں کہ جی ہمیں وزٹ دیں پرسنل فزیشین ہے. بہرحال یہ ساری رپورٹ ہے. بہت شکریہ ثاقب بشیر آپ کا. مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.